अस्सलाम वालेकुम। अहमद जान ने टैक्सी ड्राइवर को पुलिस स्टेशन चलने की हदायत दी। अभी रोडी ज़ेटलर से इसकी मुलाकात में खासा वक्त था और वैसे भी सारा का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम मामला था। पुलिस मुमकिन है हमलावर को ना पकड़ सके, लेकिन कम अज़ कम सारा के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त तो कर सकती है। हमले के मुहर्रिकात को तो समझ सकती है। पुलिस चीफ वुल्फगैंग श्मिट तनोमंद और जानदार आदमी था। कैंप सिंकी के हेड दरबान ने फ़ोन पर इसे सब कुछ बता दिया था। चुनाचे वो उस मुलाकात के लिए तैयार था। उसने अहमद को सामने बैठने का इशारा करते हुए राइटिंग पैड और कलम संभाल लिया। मुझे कमरा नंबर 229 के वाक़ये के बारे में सरसरी तौर पर तो बता दिया गया है। वो बोला, रात 8 बजे का वक्त था ना, 2 मिनट का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, अब आप मुझे तफसील से बताएं कि क्या हुआ था। कोई बात छोड़िएगा नहीं, ख्वाह वो आपको कितनी ही गैर अहम लगे। अहमद जा बोलता रहा और स्मिथ नोट्स लेता रहा। सब कुछ सुनने के बाद स्मिथ ने पूछा, आप कहते हैं कि इसके हाथ में चाकू था। चाकू मैं अपने साथ लाया हूँ। अहमद ने छोटे तौलिए पर लिपटा हुआ चाकू इसकी तरफ बढ़ाया। स्मिथ ने तौलिया खोला और तेजधार वाले चाकू का मुआयना किया। आम सा शिकारी चाकू है। ऐसे लाखों चाकू यहाँ गर्दिश में होंगे। इसके ब्रांड से तो कोई मदद नहीं मिल सकती। अलबत्ता ये मुमकिन है कि इस पर उंगलियों के निशानात मौजूद हों। होंगे भी तो गड़मड़ हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इसे बगैर इख्तियार के उठाया था। इस वक्त इस अंदाज में सोचने के काबिल ही नहीं था। अहमद जान ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। तब तो हमें मुआवजे के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स भी लेना होंगे। काश हमलावर की किसी एक उंगली का निशान ही रह गया हो। श्मिट ने कहा और चाकू को दोबारा तौलिए में लपेट दिया। इसे मैं लेबॉर्ट्री भिजवा रहा हूँ। अब आप मुझे हमलावर के हुलिये के बारे में बताएं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। मैं इसे ठीक तरह से नहीं देख सका। बस इतना बता सकता हूँ कि वो मुझसे खासा छोटा था। 5 फुट 7 इंच कद होगा इसका, और मैंने इसे कंधे के ऊपर से उठाकर फेंका था। वो यकीनन भारी भरकम था। 180 पाउंड वजन होगा इसका। बाल स्याह थे, आंखें भूरी और नाक चौड़ी और पिचकी हुई। श्मिट हुलिया लिख रहा था। आपके ख्याल में जर्मन था। ये मैं नहीं कह सकता। श्मिट ने कलम बंद करके रखा और अपनी कुर्सी से टेक लगाई। इसका हदफ मिस सारा रहमान थी। मुझे मिस सारा रहमान के बारे में बताएं। क्या जानना चाहते हैं आप? यहाँ इनकी दुश्मनी भी है किसी से? वो तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। वह स्कॉलर हैं। शहरियत इंग्लैंड की है। मैं नहीं समझ सकता कि कोई क्यों इन्हें कत्ल करना चाहेगा। तो वो यहाँ स्याह की हैसियत से आई हैं। श्मिट के अंदाज में बदतमीजी थी। अहमद जा चंद लम्हे सोचता रहा। मदद की ज़रूरत हो तो सच बोलना पड़ता है। नहीं, सियाह की हैसियत से तो नहीं। आखिरकार उसने जवाब दिया। वो अपने वालिद के साथ मिलकर हिटलर की बायोग्राफी पर काम कर रही थी। उनके वालिद अभी कुछ दिन पहले यहाँ मकरबी बर्लिन में ट्रैफिक के एक हादसे में। ओह, इसलिए नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा था। श्मिट ने इसकी बात काट दी। वो केस मेरे ही पास था और मैंने उसे बाप की मौत की इत्तला दी थी। अब सारा यहाँ हिटलर की ज़िंदगी की आखिरी सालों के मुतालिक तहकीकी काम मुकम्मल करने के लिए यहाँ आई है, अकेली। अब तहकीक करने को क्या रह गया है? रूसी साबित कर चुके हैं कि हिटलर ने 45 में खुदकुशी कर ली थी। मिस रहमान बेहद कामलियत पसंद हैं। वो तमाम जुज़ियात की तस्दीक चाहती हैं और फिर ये इम्कान भी मौजूद है कि हिटलर बच निकला हो। श्मिट मज़ाक़ उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगा। हाँ, ऐसी अहम काना अफवाहें मैंने भी सुनी हैं। आखिरी अफवाह ये थी कि हिटलर बोट के जरिए जर्मनी से जापान फरार हो गया था। वो फिर हंसा। मिस रहमान मजीद तहकीक के लिए जापान क्यों नहीं गई? अहमद को इस पर गुस्सा आने लगा। वैसे भी यह रीशनुमा शख्स इसे अच्छा नहीं लगा था। पहली नज़र में ही इसने इसे नापसंद किया था। इन्हें किसी ने यहाँ बर्लिन में कत्ल करने की कोशिश की है। उसने गंभीर लहजे में कहा। और मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पुराने नाजी भी मौजूद हैं और नई नस्ल में भी हिटलर के परस्तार मौजूद हैं। आप जानते होंगे कि कल के अखबार में मिस्टर रहमान की तस्वीर छपी थी, मदफून फेवरर बंकर का मुआयना करते हुए। मुमकिन है किसी नाजी को यह बात बुरी लगी हो। वो लोग नहीं चाहेंगे कि अब माजी को कुरेदा जाए। श्मिट संजीदा हो गया। मुमकिन है, लेकिन इसका इम्कान कम ही है। ये सच है कि ऐसे लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। मेरा महकमा हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में मसरूफ़ रहता है, लेकिन इन लोगों की तादाद भी ज़्यादा नहीं और वो हैं भी बहुत बुढ़े बुढ़े और नकारा। मगर मुमकिन है इनमें से ऐसा कोई जनूनी भी हो जिसकी ये हरकत हो। ये भी मुमकिन है कि ऐसे किसी जनूनी ने मिस्टर रहमान के कत्ल के लिए किसी और से मदद ली हो। श्मिट संभल कर बैठ गया। इस इम्कान के तहत मैं पुराने नाजियों को टटोलूंगा कि वो किसी चक्कर में तो नहीं है, लेकिन मिस्टर जा, मैं इस तरफ से फिक्रमंद नहीं हूँगा। लेकिन हम तो फिक्रमंद होंगे। मिस्टर रहमान पर कातलाना हमला कोई मजाक नहीं था।
مجھے تو یہ حملہ سوچا سمجھا نہیں کسی جنسی جنونی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ بہرکیف ایک غیر ملکی پر حملے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اس حملہ آور کو تلاش کریں گے، میں خود تلاش کروں گا۔ اتنا کہہ کر شمٹ اپنی کرسی سے اٹھا۔ ہم اسی وقت سے مس رحمان کو تحفظ فراہم کریں گے۔ میں بھی ہوٹل جا کے حفاظتی انتظامات کروں گا۔ اب انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ مس رحمان کو یقین دلا دیں۔ شکریہ چیف۔ احمد جا بھی اٹھ گیا، لیکن پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہوئے اسے احساس تھا کہ اس کی پریشانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اب بھی بے چین تھا۔ روڈی زیڈلر سفید اسپورٹس شرٹ، سفید پینٹ اور ٹینس شوز پہنے ہوا تھا۔ اس کا قد احمد جا جتنا ہی تھا، لیکن وہ بہت دبلا پتلا تھا۔ انگریزی وہ بہت صاف ستھری بول رہا تھا۔ وہ احمد کو ایک ہوادار اور کشادہ اسٹوڈیو میں لے گیا۔ وہاں ایک رائٹنگ ٹیبل اور ایک کرسی تھی۔ اس کے علاوہ نقشہ نویسوں کے کام کی کئی میزیں اور چند کرسیاں مہمانوں والی تھیں۔ مجھے اب بھی کبھی کبھی کام مل جاتا ہے، اس نے وضاحت کی۔ احمد جان نے دلچسپی سے دیکھا۔ میز پر ہرے رنگ کا ایک کمپیوٹر بھی رکھا تھا۔ اچھا، تو تم جرمن تعمیرات کے موضوع پر لکھ رہے ہو؟ مجھے اپنی کتاب کے متعلق بتاؤ، زیڈلر نے کہا۔ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ احمد جان نے اپنا پورٹ فولیو اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو تعمیر کیا گیا، اور وہ بھی جس کے اس عہد میں منصوبے بنائے گئے لیکن تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کمی کن کن چیزوں کی ہے۔ زیڈلر نے پورٹ فولیو کھولا اور عمارتوں کی ڈرائنگ اور فوٹوگرافز کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس نے نظریں اٹھائے بغیر پوچھا، کمی کس چیز کی ہے تمہارے پاس؟ ان عمارتوں کے ڈیزائن کی جو اس پیئر کے معاون کی حیثیت سے آپ نے بنائی تھی۔ زیڈلر نے پورٹ فولیو کو بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ واقعی تمہارے پاس سب کچھ ہے سوائے میرے کام کے، اور ہر زیڈلر، میں اس کتاب کو ہر اعتبار سے مکمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا تھا۔ میں نے اس عہد میں زیادہ کام نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ اہم ضرور تھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، آپ نے ہٹلر کے لیے 7 عمارتیں ڈیزائن کی اور تعمیر کرائیں۔ یہ درست ہے، زیڈلر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسپیئر کے کاغذات میں ان عمارتوں کے نہ ڈیزائن ہے نہ فوٹوگرافی۔ زیڈلر چند لمحے اپنی ناک سے ہلاتا رہا۔ اسپیئر کو وہ پسند جو نہیں تھی، اس لیے اس نے ان کی نقول نہیں رکھی۔ اس کے علاوہ کہیں اور سے تمہیں کچھ مل نہیں سکتا ان عمارتوں کے متعلق، اس لیے کہ وہ سیکرٹ تھی۔ سیکرٹ؟ وہ کیوں؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ ہٹلر کے انڈر گراؤنڈ ہیڈ کوارٹرز تھے۔ کیا وہ واقعی سیکرٹ تھے؟ بھائی، عمارتوں کو جس حد تک سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کوشش کی گئی ان عمارتوں کے سلسلے میں، زیڈلر نے کہا۔ لیکن تعمیر میں بہرحال بہت لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ مزدوری تو اس معاملے میں ہٹلر نے قیدیوں سے لی، اور کام مکمل ہوتے ہی انہیں قتل کرا دیا گیا۔ ان اسٹرکچرز کے بارے میں اتحادیوں کو جنگ ختم ہونے تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اور وہ عمارتیں آپ نے ڈیزائن کی؟ تمام کی تمام، زیڈلر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس ان کے فوٹوگراف ہیں؟ بس چند ایک کے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ وہ عمارتیں سرکاری راز کی حیثیت رکھتی تھیں۔ جرمنی کو شکست ہونے لگی تو ہٹلر نے ان میں سے کچھ بنکرز کو خالی کرا کے تباہ کر دینے کا حکم دیا۔ باقی بنکرز اتحادیوں نے دریافت کر کے تباہ کر دیے۔ میرے پاس ان کے کھنڈرات کی کچھ تصویریں ہیں، لیکن ان سے ان کے طرز تعمیر کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کچھ بھی میرے پاس ہے، وہ میں ڈھونڈ کر تمہیں بھیج دوں گا۔ قیام کہاں ہے تمہارا؟ برسٹل کیمپسنکی میں۔ 1-2 دن میں تمہیں یہ مواد مل جائے گا، زیڈلر نے کہا اور اپنی آہنی ڈیسک کی دراز کھولی۔ اس میں سے کاغذ نکالا اور اس پہ کچھ نوٹ کیا۔ پھر وہ پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ آپ کے پاس فوٹوگراف نہیں ہے، لیکن ان 7 زیر زمین اسٹرکچر کے ڈیزائن تو یقیناً ہوں گے۔ میں ان کا ذکر کرنے ہی والا تھا، زیڈلر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اوریجنل بلو پرنٹس میرے پاس 7 بنکرز کے ہیں۔ میرا کام تو ان سے بھی چل جائے گا، احمد بولا۔ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انہیں اپنی کتاب میں ری پروڈیوس کروں؟ یوں میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، زیڈلر نے پائپ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ ابھی دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ کو زحمت ہوگی۔ انہیں میں اسٹور روم سے نکال لوں گا، پہلے یہ چیک کر لوں کہ وہ ہیں کہاں۔ زیڈلر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے اپنے کام کی تمام معلومات کمپیوٹر کو فیڈ کر دی ہیں۔ اس نے کرسی گھمائی اور کمپیوٹر کے سامنے کر لی۔ اس نے کمپیوٹر کے چند بٹن دبائے۔ ابھی 5 منٹ میں معلوم ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ملحقہ کمرے میں چلا گیا۔ احمد جا خوش تھا کہ اس کی جستجو برآور ہوئی۔ مسئلہ پوری طرح حل ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، ان زیر زمین بنکر کے نقشوں پر زوردار کیپشن لگایا جاتا تو وہ کتاب کے لیے زبردست کلائمیکس ثابت ہوتے۔ وہ ہٹلر کے بارے میں سوچنے لگا جس نے وہ بنکر تعمیر کرائے تھے۔ ان دنوں وہ خود کو کس قدر غیر محفوظ سمجھ رہا ہوگا۔ اتحادی فوجیں اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ جرمن فوجیں ہر جگہ شکست کھا کر پسپا ہو رہی تھی۔
ویسے ہی زیر زمین تعمیرات ہٹلر کی شخصیت کی نشاندہی کرتی تھی۔ وہ آدمی ہی طریق لاشعور کا تھا۔ چند منٹ بعد زیڈلر واپس آ گیا۔ اس کی بغل میں بلو پرنٹس کی ٹیوبز دبی تھی۔ یہ میں لے آیا ہوں۔ اس نے ٹیوبوں کو میز پر رکھا۔ قریب آ جاؤ، میں تمہیں ایک ایک کر کے دکھاؤں گا۔ احمد جٹ ڈیسک کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ زیڈلر نے ٹیوب سے بلو پرنٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ یہ بنکر ڈورک ہے۔ یہ جرمنی کی حدود میں کو ایفل میں بنایا گیا تھا۔ اسپیئر نے 39 کے آخر میں اس کی ڈیزائننگ شروع کی تھی، لیکن اسے یہ پروجیکٹ پسند نہیں آیا کیونکہ ہٹلر کو تعمیراتی حسن سے کوئی غرض نہیں تھی۔ چنانچہ اسپیئر نے یہ کام مجھے سونپ دیا۔ میں نے اس کا ڈیزائن مکمل کر لیا۔ 40 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس پر زمانے کے حساب سے کوئی 20 لاکھ امریکی ڈالر لاگت آئی ہوگی۔ اس نے دوسرا بلو پرنٹ نکالا۔ یہ ہے بنکر فیلسی نیسٹ۔ یہ بھی کو ایفل کی طرف بنایا گیا تھا، لیکن بیلجیم سے بہت قریب تھا۔ اس کی تعمیر کے سلسلے میں بھی میں نے ایک پہاڑی غار کو استعمال کیا تھا، اور یہ ہے بنگر ٹین برگ۔ زیڈلر نے تیسرا بلو پرنٹ نکال کر میز پر پھیلایا۔ احمد جا سحر زدہ سا سن اور دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے بلو پرنٹ اس کے سامنے آتے رہے اور زیڈلر کی کمنٹری جاری رہی۔ یہ بنکری ڈاؤٹ ہے، اور یہ بنکر پلاچ، اور یہ زیڈلر اب آخری بلو پرنٹ کو پھیلا رہا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ یہ وہ بنکر ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہوا، مگر مجھے یہ پسند نہیں۔ یہ ہے کنکریٹ کا فیورٹ بنکر جسے ریش چانسلری اور اس کے باغیچے کے برابر تعمیر کیا گیا تھا۔ ہٹلر آخر تک یہاں چھپا رہا تھا۔ اسپیئر نے 36 میں اسے ڈیزائن کیا۔ 38 میں نے اس کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی۔ اسے فول پروف بنانے کے لیے ہوشیف کنسٹرکشن کمپنی سے مدد لی گئی۔ یہ سب سے پیچیدہ بنکر تھا۔ اس کے کچھ حصے آخر تک نامکمل رہے، اس لیے کہ ہمیں کبھی یہ یقین نہیں تھا کہ اسے استعمال کیا جائے گا۔ ہمیں سنجیدگی سے کبھی یہ یقین نہیں تھا کہ ہٹلر برطانیہ کو سرنگوں ہوتے دیکھے گا اور مہینوں اس میں چھپا رہے گا۔ بہرکیف مسٹر جا، یہ ہے وہ گمشدہ اسٹرکچر۔ آپ نے 7 کہے تھے مسٹر زیڈلر، لیکن یہ تو 6 ہیں، احمد نے اعتراض کیا۔ زیڈلر نے بلو پرنٹس کو گننا شروع کیا۔ وہ واقعی 6 ہی تھے۔ زیڈلر کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ تھے تو 7 ہی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور کمپیوٹر نے بھی تصدیق کی ہے۔ یہ ایک کہاں غائب ہو گیا؟ ممکن ہے اسٹور روم میں رہ گیا ہو، میں پھر دیکھ لیتا ہوں۔ زیڈلر پھر ملحقہ کمرے میں گیا، مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ نہیں، وہاں تو نہیں ہے، اس نے کہا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے بلو پرنٹس کبھی کسی کو مستعار نہیں دیے؟ اس کی میں جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سیٹ میں نے ہٹلر کو دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہٹلر نے اپنی موت سے پہلے اسے جلا دیا تھا، اور یہ سیٹ ہمیشہ میرے پاس رہا ہے۔ زیڈلر نے کہا، میں نے کبھی انہیں… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ ہاں، یاد آیا۔ البرٹ اسپیئر خود اس موضوع پر ایک کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، نازی عہد کے جرمن طرز تعمیر پر۔ اس نے مجھ سے بلو پرنٹس منگوائے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسپیئر کی رہائی میں 1 سال رہ گیا تھا۔ 20 سال کی سزا ہوئی تھی اسپیئر کو۔ میں خود یہ بلو پرنٹس جیل لے کر گیا تھا۔ اسپیئر جیل سے رہا ہوا تو اس نے سیٹ مجھے واپس کر دیا، لیکن ایک بلو پرنٹ رہ گیا، احمد جان نے کہا۔ ہاں، یہی ہوا ہے۔ 7 میں اسپیئر سے کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، ممکن ہے جیل میں ہی رہ گیا ہو، یا اسپیئر کے دوست راڈ وولف ہیس کے پاس ہو۔ اسپیئر نے اس سے مدد لی تھی۔ اب میں ان 6 کی تو نقول بنا دیتا ہوں۔ جہاں تک 7ویں کا تعلق ہے، میری تجویز ہے کہ تم اسپینڈیو جیل جا کر معلوم کرو۔ وہ کہتے کہتے رکا اور کیلنڈر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 3 دن بعد ٹرائی کرنا وہاں۔ 4 فاتح قومیں باری باری جیل کا انتظام سنبھالتی ہیں۔ ان دنوں روسی جیل کے انچارج ہیں۔ 3 دن بعد اس کا چارج امریکہ کو مل جائے گا۔ وہ بہتر رہیں گے تمہارے لیے۔ روسی تو شاید بات بھی نہ کریں۔ امریکیوں سے بات کرنا۔ ممکن ہے 7واں نقشہ جیل میں کہیں مل جائے۔ میں تمہیں اجازت نامہ لکھ دیتا ہوں کہ نقشہ جیل میں ہو تو تمہیں دے دیا جائے۔ یوں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا۔ زیڈلر نے اجازت نامہ لکھ کر احمد کی طرف بڑھایا۔ احمد نے اس سے پوچھا، آپ کو اس 7ویں بنکر کے متعلق کچھ یاد نہیں؟ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس کا نام بنکر ریس تھا۔ اسے 4 لوٹین بورن نامی قصبے کے قریب تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ سب سے مہنگا بنکر تھا۔ اس پر کم از کم $60 لاکھ خرچ ہوئے تھے۔ ہٹلر کو پسند نہیں آیا، لہٰذا اس نے اسے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس نے اس کے بلو پرنٹ سمیت تباہ کرا دیا، لیکن شاید، میرا خیال ہے 43 میں اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے ویسا ہی بنکر کہیں اور تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کا نام بنکر کروس ریس طے پایا تھا، لیکن اس کی تعمیر کے لیے میری خدمات حاصل نہیں کی گئی، لہٰذا میرے پاس بس اس کا نقشہ ہے۔ بنکر کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ میری کتاب کے لیے تو وہ بہرحال اہم ہے۔ بس 2-3 دن بعد اسپینڈیو جا کر ٹرائی کر لو۔